Class, how are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में अपना तारीख़ का बाब नंबर 2 आर्या कौम का दौर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि आर्या कौन थे। ये एक खूबसूरत और दिलकश खदुहार रखने वाली कौम थी, सफ़ेद रंग और जिस्मानी लिहाज से बहुत ताकतवर थी। आर्या कौम की बरसगीर आमद के बाद इन्होंने वादी सिंध के लोगों को यहाँ से निकाल दिया था और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी सल्तनत को कायम किया था। कुछ लोग जो थे वो तो पहाड़ों की जानब चले गए थे, लेकिन कुछ जो वादी सिंध के लोग थे उनको उन्होंने अपना ग़ुलाम बना लिया था। फिर हम लोगों ने आर्याओं का इब्तदाई दौर देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी रिहाइश कायम की शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में, और वहाँ पर ही उनकी मजहबी किताब भी तरतीब हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ की सियासी ज़िंदगी के बारे में जाना कि उनकी सियासी ज़िंदगी जो थी वो ख़ानदान उनकी सियासी ज़िंदगी में बुनियादी इकाई समझी जाती थी। राजन सिस्टम था, यानी कि राजाओं का निज़ाम चलता था। वहाँ पर राजन की मुख्तलिफ़ खसूसियात थी। फिर हमने पढ़ी 2 किस्म की मजालिस वहाँ पर पाई जाती थी, एक समेती और एक सभा। फिर हमने देखा कि वहाँ की समाजी यानी कि माशरती ज़िंदगी कैसी थी। कबीलों में लोग रहते थे, बुज़ुर्ग जो थे वो सरबराह होते थे, आग के लिए उनके पास एक जगह होती थी, घर में सादा लिबास पहनते थे, सोने चांदी के ज़ेवरात का इस्तेमाल करते थे, फल सब्ज़ी और गोश्त वग़ैरह उनकी खुराक में शामिल था। इसके अलावा लोहार और तरखान वग़ैरह भी इनका जो है वो मशहूर पेशा था। औरत को बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम हासिल था और औरत को जो बेवा होती थी उसको दूसरी शादी करने का भी पूरा हक हासिल था। समाजी ज़िंदगी उनकी बिल्कुल सादी समझी जाती थी। यहाँ तक हम लोगों ने इनकी समाजी और सियासी ज़िंदगी के बारे में जाना। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आर्याओं की इक्तिसादी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, यानी कि उनकी माशी ज़िंदगी वो किस तरीके से गुजारते थे। आर्या ज़्यादातर देहात में फैले हुए थे। आर्याओं की इक्तिसादी ज़िंदगी का दारोमदार ज़्यादातर खेती बाड़ी और मवेशी पालने पर था। उनकी मालदारी और दौलतमंदी का अंदाज़ा गाय और बैल गाड़ी की मलकियत और इस्तेमाल से होता था। इब्तिदा में लेन माल के बदले माल समझा जाता था कि असूलों पर वज़ा था, लेकिन बाद में गाय को बतौर ज़र यानी कि पैसों के बदले इस्तेमाल में लाया जाने लगा या इस्तेमाल की जाने लगी। इब्तिदा में टैक्स का निज़ाम मौजूद नहीं था, लेकिन अपनी मर्ज़ी से पैदावार का कुछ हिस्सा राजा को देते थे। इसके अलावा नजराने और जुर्माने रियासत की आमदनी के ज़राए थे। ये तमाम आमदनी रियासत के दिफा और दूसरी ज़रूरियात पर खर्च की जाती थी। आर्या अगरचे बुनियादी तौर पर काश्तकार थे, लेकिन वो तिजारत और सनत से भी नावाकिफ़ नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ आर्याओं के तर्ज़ हयात यानी कि ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों में और दीगर पहलुओं में तब्दीलियाँ पैदा होने लगी। मजहबी ज़िंदगी आर्याओं की पहले नस्लें खुदा की वहदानियत पर यकीन रखती थी, यानी कि खुदा को एक मानती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सूरज, चांद, आग, हवा और पानी वगैरह को अपना देवता समझकर उनकी पूजा करने लगे। वेदिक अहद में आर्याओं के मज़हब में सादगी थी, यानी कि वेदिक अहद जो उनका इब्तदाई दौर था, उनके यहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए ना सिर्फ मंदिर थे और ना ही ब्राह्मणों की ज़रूरत थी। आर्याओं के चंद मशहूर देवता ये थे: सूर्य, सूरज का देवता; अग्नि, आग का देवता; द्रोणा, आसमान का देवता; इंद्र, बारिश और तूफ़ान का देवता; और वायु, हवा का देवता वगैरह थे। आर्या लोग अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशात के मुताबिक देवता का इंतखाब करते और इबादत करते थे। यानी अगर उनको आग चाहिए होती थी, या उनको जो है वो बारिश चाहिए होती थी, या हवा चाहिए होती थी, या उससे रिलेटेड कोई भी उनको काम होता था, तो अपने उसी खुदा को या अपनी उसी देवता को वो पूजते थे। और वो देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे? वो देवताओं को खुश करने के लिए अनाज, फल, दूध और जानवर वगैरह बतौर नजराना पेश करते। वेदिक अहद के आर्याओं का अकीदा ये था कि उनके देवता उनसे खुश होकर उनकी ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। देवता की परस्तिश के साथ साथ ये आर्या लोग एक खुदा की हस्ती के भी
قائل ہونے لگے۔ ان کی مذہبی کتاب جو رگ وید ہے اس کے بعض منتروں سے اللہ کی وحدانیت کا تصور بھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آریائی مذہب میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں اور مذہب پر برہمنوں کی اجارہ داری قائم ہوتی چلی گئی، یعنی کہ اجارہ داری سے مراد مضبوطی قائم ہوتی گئی۔ اور برہمن جو ہندوؤں کا سب سے اعلیٰ طبقہ تھا۔ ہندو مت، ہندوازم، ہندو کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہندو سنسکرت زبان کے لفظ سندھو سے اخذ کیا گیا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریائے سندھ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہندو مت کی کتاب رگ وید انڈس آرین کی سرزمین کو سپتا سندھو کے نام سے بیان کرتی ہے، جس کے معنی ہے 7 دریاؤں کی سرزمین۔ ان 7 دریاؤں میں دریائے سندھ بھی شامل ہیں۔ ہندو کون ہیں؟ وہ تمام لوگ جو دیوتا کو خدا کی ذات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہندو مذہبی کتب اور روحانی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ ہندو ہیں۔ ہندو مت کے شواہد کہاں پر موجود ہیں؟ ہندو مت کے شواہد ہڑپا کے ابتدائی دور یعنی کہ 2500 سے 1500 قاف میم قبل مسیح میں ملتے ہیں۔ جدید ہندو مت 1500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ ہندو مت کی خصوصیات کیا کیا تھی؟ سب سے پہلے یہ ایک قدیم ترین مذہبی کتاب رگ وید ہے۔ ہندو مت کی بنیاد ان جمع کردہ روحانی قوانین پر ہے جنہیں مختلف ادوار میں مرتب کیا گیا۔ ہندو مت کی اہم دستاویزات سنسکرت زبان میں ہیں۔ ہندوؤں کے عبادت خانے کو مندر کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہندو گھر میں بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اکثر ہندو مذہبی تہوار کے موقع پر مندر جاتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے پوجا کرتے ہیں۔ عام طور پر صبح سویرے نہانے کے بعد روشنی جلا کر دیوتا کے سامنے خوردنوش کی اشیاء یعنی کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذہبی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں اور منتر پڑھتے ہیں۔ مراقبے سے مراد سوچ وچار کرنا یعنی کہ سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے ایک چیز کی طرف دھیان لگانے کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اور منتر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ہندو کے خاص جو تہوار ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہندو سال بھر میں کئی تہوار مناتے ہیں، خصوصاً موسموں کی تبدیلی پر۔ ان تہواروں میں دسہرہ، دیوالی اور ہولی۔ دسہرہ ان کا ایک ایسا تہوار ہے جس دن یہ لوگ گنگا میں جا کر نہاتے ہیں اور یہ جیٹھ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ بدھ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں۔ اس کی تاریخ کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ رام چندر اور راون کے درمیان جو ہے آپس کا مقابلہ کو ہوا تھا اور رام چندر نے راون کو شکست دی تھی، جس کے بعد جو ہے جیٹھ کی 10 تاریخ کو یہ تہوار اس یاد میں یہ لوگ مناتے ہیں، اور یہ راون کے بت کو لے جا کر اٹھا کر اور اس کو پھر جلا کر جو ہے وہ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیوالی ان کی روشنیوں کا تہوار ہوتا ہے، اور ہولی یعنی کہ ان کے رنگوں کا تہوار شامل ہیں۔ ہندو مت کے کتنے فرقے ہیں؟ ہندو مت کے کئی فرقے ہیں۔ ہندوؤں کا ذات پات کا نظام۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آریہ سماج نے ہندوؤں کی 4 عمومی ذاتوں کے فلسفے کو جنم دیا، یعنی برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ برہمن، ہندوؤں میں برہمن کو اول مقام حاصل ہے۔ یہ لوگ مذہبی علوم کے ماہر ہوتے تھے اور یہ ہر قسم کی مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ برہمن کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ کھشتری، ان لوگوں کے ذمہ امور مملکت اور ملکی دفاع تھا۔ راجاؤں اور حکمرانوں کا تعلق اسی ذات سے تھا۔ ویش، اس طبقے کے ذمہ داری اور پیشہ تجارت و صنعت اور کھیتی باڑی تھا۔ شودر ہندوؤں کا چوتھا سب سے ادنا اور حقیر طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہندو سماج کا مظلوم طبقہ تھا۔ اس طبقے کا کام اونچی ذاتوں یعنی برہمن، کھشتری اور ویش کی خدمت کرنا تھا۔ شودروں کو مذہبی کتب پڑھنے اور سننے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس بدھ مت، بدھزم۔ بدھ مت کون سا مذہب تھا؟ بدھ مت کا شمار دنیا کے قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔ بدھ مت آج سے ہزاروں برس قبل دنیا کا سب سے بڑا مذہب رہ چکا ہے۔ بدھ مت کے پیروکار کہاں کہاں پر موجود ہیں؟
آج بھی اس مذہب کے پیروکار بھارت، جاپان، کوریا، چین، سری لنکا اور نیپال میں موجود ہیں۔ اس مذہب کے بانی کون تھے؟ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ تھے، جس کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ گوتم بدھ کی پیدائش کب ہوئی؟ گوتم بدھ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ کس کے بیٹے تھے اور ابتدائی زندگی ان کی کس طرح کی تھی؟ گوتم بدھ ریاست کپل وستو کے راجا سدھودھن کے اکلوتے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد ایک پنڈت دربار میں آیا اور اس نے پیش گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا یا عظیم ہستی۔ چنانچہ گوتم بدھ کے والد نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور جملے سہولیات کا بندوبست کیا، لیکن یہ تمام چیزیں انہیں متاثر نہ کر سکیں۔ ان کے اندر غور و فکر اور سنجیدگی بڑھتی گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر باپ نے بیٹے کو دنیاوی مشاغل کی طرف مائل کرنے کے لیے 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ایک راجکماری یشودھرا سے کر دی۔ گوتم بدھ نے باہر کی زندگی سے کیا سیکھا؟ گوتم بدھ کی ساری زندگی محل کے اندر ہی بسر ہوئی۔ ان کے بے حد اصرار پر انہیں باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت ملی۔ راہ چلتے انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو انتہائی کمزور اور لاچار حالت میں دیکھا۔ آگے ایک بیمار پڑا نظر آیا جو درد اور تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک انسان کی لاش بھی دیکھی جس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ انسان کی اس بے بسی اور لاچارگی نے انہیں بہت دکھی کر دیا اور دنیا کی آسائشوں سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ ایک رات چھپ چاپ اپنے گھر سے اکیلے نکل پڑے اور اس علم کے حصول میں مصروف ہو گئے جس سے انسان کی تکلیفوں اور دکھوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آخر کار ایک پیڑ کے نیچے مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ مراقبے سے مراد سر جھکا کر کسی ایک بات کی طرف یا ایک سوچ کی طرف دھیان لگانا ہوتا ہے۔ گوتم بدھ بدھا کب کہلائے؟ کہا جاتا ہے کہ 40 دن انہیں روشنی محسوس ہوئی اور سچا علم مل گیا، اس کے بعد بدھا کہلائے۔ گوتم بدھ نے کتنے سال کی عمر میں بدھ مت کی بنیاد ڈالی؟ گوتم بدھ نے 35 سال کی عمر میں بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ گوتم بدھ کی اعلیٰ اخلاق اور سادہ تعلیمات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہی بدھ مت بہت سے علاقوں تک پھیل گیا۔ آپ نے کتنے سال کی عمر میں تبلیغ کی؟ گوتم بدھ نے 45 سال بدھ مت کی تبلیغ کی اور 80 سال کی عمر پائی۔ وہ 483 قبل مسیح میں انتقال کر گئے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کیا تھی؟ گوتم بدھ کی تعلیمات میں اہم باتیں یہ تھی کہ یہ نجات کا سچا راستہ ہے، جانداروں کو تکلیف نہ دی جائے اور یہ کہ تمام انسان مساوی ہیں یعنی برابر ہیں۔ انسان کو موت کے بعد اس کے اچھے اور برے اعمال کا صلہ ملے گا۔ گوتم بدھ کا خیال یہ تھا کہ جہالت سب سے بڑی خرابی ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں سچائی اور میانہ روی کا درس دیا، بدھ مت میں اخلاقیات پر زور دیا اور گوتم بدھ کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو سہل یعنی کہ آسان بنانا اور خوشگوار بنانا تھا۔ اس تصویر میں ہم لوگ گوتم بدھ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت مراقبہ کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس تصویر میں ہم لوگ شنگردار اسٹوپا دیکھ سکتے ہیں جو کہ سوات میں موجود ہے اور یہ گوتم بدھ کی یا جو بدھ مت مذہب تھا وہاں کی عبادت گاہ سمجھی جاتی تھی۔ کلاس آج ہم لوگوں نے آریاؤں کی اقتصادی زندگی کے بارے میں جانا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مویشی پالتے تھے، مال کے بدلے مال دیتے تھے۔ ریاست کی آمدنی کے ذرائع میں جو تھا وہ پیداوار کا کچھ حصہ نذرانے اور جرمانے وغیرہ سمجھے جاتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے طرز حیات میں تبدیلیاں آتی گئی۔ پھر ہم نے مذہبی زندگی دیکھی کہ وہ لوگ شروع میں تو خدا کی وحدانیت پر یقین کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے انہوں نے سورج، آگ، ہوا، پانی کی پوجا بھی کرنے لگے۔ آریاؤں کے مشہور دیوتاؤں میں سورج، اگنی، درونا، اندر، وایو سمجھے جاتے تھے۔ دیوتاؤں کو پھل، اناج وغیرہ دے کر خوش کیا جاتا تھا اور جانوروں کے نذرانے بھی پیش کیے جاتے تھے۔ مذہب پر برہمنوں کی مضبوطی اجارہ داری بھی قائم دیکھی ہم نے۔
پھر ہم نے ہندو مت کے بارے میں جانا کہ یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہندو ہے، ہندو سے سنسکرت زبان کے لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھو جو تھا وہ دریائے سندھ کو کہا جاتا تھا، اور انڈس آریان کی سرزمین کو سبتا سندھو کہتے تھے، یعنی کہ 7 دریاؤں کی سرزمین۔ دیوتا کو ماننے والے ہندو سمجھے جاتے تھے، اور شواہد ان کے ہڑپا میں موجود ہیں 2500 سے 1500 قبل مسیح تک۔ جدید ہندو مت جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے شروع ہوا۔ خصوصیات میں ہم نے دیکھا کہ ان کی مذہبی کتاب رگوید تھی، عبادت خانوں میں مندر تھے، پوجا کے لیے وہ گھر میں بھی عبادت خانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، مراقبے اور منتر پڑھتے تھے۔ تہواروں میں ہم نے دیکھا دسہرہ، دیوالی، ہولی۔ دسہرہ میں ہم نے جانا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گنگا میں نہاتے ہیں، جس سے ان کے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے تھے، اور یہ راون اور وہ رام چندر کی لڑائی کے بعد جو ہے وہ اس کی یاد میں بنایا جاتا تھا۔ پھر ہم نے ہندو مت کے فرقے دیکھے، جس میں 4 قسم کے فرقے تھے۔ برہمن تھا جو کہ اعلیٰ درجے کا تھا، کھشتری تھا جو راجاؤں وغیرہ کے لیے تھا، ویش جو تجارت اور کھیتی باڑی کرتے تھے، اور شودر جو تھا وہ سب سے ادنا درجہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہم نے بدھ مت یعنی کہ بدھزم دیکھا کہ وہ ایک قدیم ترین مذہب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پیروکار بھارت، چین، کوریا اور جاپان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بانی تھے گوتم بدھ، جن کا اصل نام سدھارتھ تھا، جو کہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ جو تھے وہ ریاست کپل وستو کے راجا سندھو دھن کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اچھی تعلیم و تربیت حاصل، لیکن پھر بھی وہ دنیاوی زندگی سے بیزار تھے۔ ایک درخت کے نیچے مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ 40 دن کے بعد ان کو ایک روشنی اور سچا علم ملا۔ اس کے بعد وہ بدھا کہلائے، اور 45 سال وہ بدھ مت کی تبلیغ کرتے رہے۔ 80 سال کی عمر میں یعنی کہ 483 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تعلیمات جو تھی وہ بہت سادہ تھی: جانداروں کو تکلیف نہ دو، امن کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ رہیں، موت کے بعد اچھے اور برے اعمال کا بدلہ سب کو ملے گا، اور جہالت سب سے بڑی برائی ہے۔ اخلاقیات کا ہمیشہ انہوں نے درس دیا، اور زندگی کو سہل اور خوشگوار بنانے کے لیے بھی ہمیشہ ان کی تعلیمات رہیں۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو سبق میں جتنے بھی میں نے پڑھائے گئے اہم نکات ہیں ان کو آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی انڈر لائن کر کے یاد کرنا ہے، جیسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں میری کتاب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بھی اہم نکات کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کتاب کی پکچر لے کر جو آپ انڈر لائن کریں گی اس ٹاپک میں، وہ پکچر آپ نے مجھے سینڈ کر دینی ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔